अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद फारूक डार और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वसीब रंग। रोज़ाना वसीब रंग में जैसे आप देखते हैं, रोज़ाना की तरतीब में हमारे पास हर रोज़ एक नया मेहमान होता है और हर मेहमान की अपनी एक जद्दोजहद की कहानी होती है। हर मेहमान की अपनी एक परफॉर्मेंस होती है। हर मेहमान का अपना एक बैकग्राउंड होता है। तो हमारा जो मकसद है वो यही है कि अपने वसीब को, अपने नौजवानों को, बच्चियों को, बच्चों को हम ये बताएं कि हाँ हमारे वसेब में ऐसे बच्चे, ऐसी बच्चियां, ऐसे बड़े मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने मैदान में बहुत से अवार्ड्स लिए हैं, बहुत से उनको रिवार्ड्स मिले हैं। उन्होंने अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आई, उन्होंने किसी मुश्किलात को खातिर में नहीं लाए, किसी मुश्किल, और बल्कि आगे की तरफ बढ़ते गए। आज की मेरी मेहमान शख्सियत साइमा अली मुल्तान होती हैं। साइमा अली का तारुफ मैं इस तरह से कराऊंगा कि साइमा अली एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, रेडियो और टीवी में बतौर एंकर पर्सन काम करती हैं और इन्होंने 2 मास्टर्स की हैं। बावलपुर यूनिवर्सिटी से, इस्लामिया यूनिवर्सिटी से भी किया है और उसमें इन्होंने जेंडर स्टडी में किया है और मीडिया स्टडी में भी इन्होंने मास्टर्स किए हैं। उसके बाद इन्होंने एमफिल किया है सोशियोलॉजी में। आपके सामने इस वक्त साइमा अली मौजूद हैं और साइमा अली ने बतौर ट्रेनर 50,000 से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया है, उनको अपने पाँव पे खड़ा किया है, उनको हौनव दी है मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स में। और आजकल हमारा जो इदारा है सिदरन पंजाब, इंस्टीट्यूट ऑफ सिदरन पंजाब, जिसे ISP भी कहते हैं, हमारे वसीब में ये वाहिद यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पर मेरे ख्याल में बच्चियाँ भी ज़्यादा हैं और बच्चों का शायद यहाँ को एजुकेशन का मेरे ख्याल में नहीं है, क्योंकि वसीब के लिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था। तो वहाँ भी साइमा अली अपनी परफॉर्म कर रही हैं, ड्यूटी दे रही हैं और बच्चे और बच्चियों को उनके मैदान में आगे लेकर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने वक्त दिया, आपकी बहुत मेहरबानी। ज़ाहिर है आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा है। मैं देखता हूँ जैसे आपकी मसरूफियात हैं, रेडियो करना है, टीवी करना है, इस तरह संडे के शेड्यूल हैं। आप लाहौर से जो अपना प्रोग्राम करती हैं वो क्या नाम है उसका, विद साइमा अली? प्याम स्टूडियो विद साइमा अली। प्याम स्टूडियो, हाँ, प्याम स्टूडियो विद साइमा अली। अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो देखने वाले इस वक्त हमारे दोस्त हैं, मेरा वसीब, मेरे नौजवान, हमारा बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखा जा रहा है। बहुत से हमारे यहाँ के लोग लंदन, स्वीडन और न्यूयॉर्क, मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं, वो भी वहाँ देख रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि अपनी कहानी सुनाएं जिसमें आपने क्या सोचा था कि मैं एक शोबे में जाके बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनको खड़ा करूंगी अपने पाँव पे, वो जाकर अपनी अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस दूंगी, उनको ट्रेनिंग दूंगी और मैं सोसाइटी में करूंगी। या इसके अलावा आपने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, पायलट बनूंगी, फौज में जाऊंगी, मैं CMH में आर्मी वाली जो डॉक्टर बनूंगी और फूल लगे होंगे। हाँ, वो तो एक बिल्कुल बिल्कुल वो होता है। और उसका मैं आपको मुझे सब एक बात तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल किस्म की जॉब्स है ना, सारे बच्चों को शुरू में यही शौक होता है। मुझे भी यूनिफॉर्म जॉब्स पसंद थी, मैं पायलट बनना चाहती थी जब छोटी थी। तो जब मुझसे कोई पूछता था तो मुझे ये अच्छा लगता था। लेकिन ये है कि जिंदगी आपके साथ किस तरह का बर्ताव करती है और फिर किस तरह आप अपने आने वाले वक्त के साथ खुद कुछ सीखते हैं या जिंदगी सिखा देती है, तो फिर अलग बात है। और ये जो ख्वाब होते हैं ना, इसमें मैं एक बात कहूँ, जब बच्चे ये ख्वाब देखते हैं ना और इस तरह की बातें करते हैं कि मुझे बड़े होके ये बनना है, उनको पूरा करने में ना उनके वालिदैन का बहुत हाथ होता है। तो बस उस वक्त जैसे बच्चे थे तो कह देते थे। और मुझे पायलट बनना पसंद भी इसलिए था कि वो यूनिफॉर्म में होते हैं, उनका मुझे यूनिफॉर्म भी बड़ा पसंद था। तो मैं कहती थी कि मैंने जो है ना वो F-16 उड़ाना है। जितना पढ़ते थे किताबों में या इस तरह, तो उससे ये होता था। और न्यूज में सुनते थे जब, तो उससे ये लगता था कि ये बहुत बहादुर लोग ये काम कर सकते हैं, तो इतना बहादुर होना चाहिए बंदे को। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जो एजुकेशन है वो सिंपल जैसे होती है हमारे खिते में अपने बेटियों की एजुकेशन, वैसी ही मेरी भी हुई, सादा से तरीके से। और उसमें एक चीज, आप चूंकि खुद भी, आपने भी मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आपकी बेटी भी है,
اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہے. اب یقیناً یہ یا تو آپ کا خواب ہوگا یا اس کا خواب ہوگا کہ وہ ڈاکٹر بنے, تو وہ بن رہی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. یہ خاص طور پر میں لڑکیوں کے لیے یہ بات کروں گی کہ ان کو اپنے گھر میں سب سے زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جب انہوں نے کچھ ایسا کام کرنا ہو جو ابھی ان کے ارد گرد کوئی اور نہیں کر رہا, جس کو ہم کہتے ہیں کچھ آؤٹ آف دا باکس کرنا. تو اسٹڈی اسی طرح جیسے آپ نے میرا بتا دیا, اور ٹریننگ کے شعبے میں ظاہر ہے میں نہیں کہہ سکتی کہ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ مجھے ٹرینر بننا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس وقت تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی فیلڈ ہے. تو یہ تھا کہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں اپنے ماسٹرز کے دوران پہلی بار 2010 میں ہمیں ہمارے کیمپس سے کچھ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کر کے برٹش کونسل کی ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا تھا. وہاں جا کے یہ پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی شعبہ ہے اور یہ بڑا زبردست ہے اور اس کو کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ اس میں ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ایک انر سیٹسفیکشن بہت ہے, لرننگ بہت ہے, بہت زیادہ پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ, اور پھر لرننگ ہر طرح کی ہے, تھیوریٹیکل ہے, پریکٹیکل ہے. جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اور کو اتنا امپار کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کی زندگی میں کوئی ایسی مثبت تبدیلی آ جائے جو اس کے آگے زندگی میں بڑھنے میں مدد دے, تو وہ واقعی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اور آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ بہت سارے لوگ جو ٹریننگ کو باقاعدہ اپنا پروفیشن بنا کر نہیں بھی آئے ہوئے, وہ بھی یہ کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہوں گے, اپنے ارد گرد دوستوں کے ساتھ کرتے ہوں گے, ان کو حوصلہ دینا, ان کو کہنا کہ نہیں تم یہ کام کر سکتے ہو, کسی مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا, یہ ہم سب کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک خاص کسی پیرائے میں اس کو لے کر جانا, اس کے لیے ٹرینرز باقاعدہ پڑھتے ہیں اور وہ پڑھنے کے بعد یہ ٹرینر بنتے ہیں. اس طرح ٹرینر ہر کوئی بن سکتا ہے, یہ کوئی بالکل بھی مشکل شعبہ نہیں ہے, لیکن اس کے لیے محنت چاہیے ذرا زیادہ. اور سب سے زیادہ جس کو ہم انگلش میں بول سکتے ہیں ایمپیتھیٹک ہونا, کہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ اگلا انسان جس سے ہم بات کر رہے ہیں, اور وہ بینگ اسٹوڈنٹ کاؤنسلر میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اس کو کیا ضرورت ہے اس وقت اس کی ضرورت کیا ہے, اسے کس طرح کی بات کی جائے. وہ ہو سکتا ہے آپ کو پوری بات بھی نہ بتائے, اور اس کی پوری بات یا اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے کہانی سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اس بچے کو یا اس بندے کو ڈیل کرنا, یہی سیکھا میں نے. اور میرے استاد بہت سارے ہیں ماشاءاللہ اس میں, الحمدللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. کچھ لاہور کا ایک ادارہ ہے جہاں سے میں نے پڑھا 1 سال اس بارے میں, اس ٹریننگ کورسز کے بارے میں, پھر اس کے بعد اسلام آباد سے, اور پھر کچھ UN ایجنسیز کے ساتھ. اور ابھی میں ہوں یہاں پر انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب میں. یہاں تو باقاعدہ پورا ڈپارٹمنٹ ہے. اور ایک چیز میں اور یہاں سننے دیکھنے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارا جو ٹریننگ کا شعبہ ہے, جب یہ ڈیلی اپڈیٹ مانگتا ہے, جیسے آپ تازہ اخبار چاہیے نا, آپ کیونکہ لکھنے والے کے شعبے سے ہیں, تو اسی طرح یہ ڈیلی اپڈیٹ مانگتا ہے. اگر ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو اپنا ایک سیمسٹر کلیئر کرنے کے لیے ایگزامس دینے ہوتے ہیں, اسی طرح ٹرینر کو بھی اپنے ہر سیمسٹر کے بعد اپنا نالج اپ گریڈ کرنے کے لیے پڑھنا بھی پڑتا ہے, اور کسی حد تک ایگزامس بھی دینے پڑتے ہیں. ہمارے انٹرنل اس طرح کی ایویلویشنز ہوتی رہتی ہیں. تو اس میں اگین لرننگ ہے, اگین نئی کوئی ٹیکنیکس آ گئی ہیں, کچھ نئی تھیریز آ گئی ہیں, کچھ بھی ان کو سیکھنا اور پھر ان کو پریکٹیکلی کرنا, یہ سب چلتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے مجھے یہ شعبہ پسند ہے, کیونکہ اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے. جی, آپ نے اس میں کہا تھا کہ اس ہاں فیلڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. نہیں, بالکل بالکل. اچھا, اس میں دیکھیں نا, آپ نے جینڈر اسٹڈی بھی پڑھی, اس پہ بھی آپ نے ماسٹرز کی, میڈیا اسٹڈی میں بھی. اب میڈیا اسٹڈی میں آپ نے ماسٹرز کی, ایم فل کی, اور ظاہر ہے آپ کا اچھا خاصا ایک ایسا ایکسپیرینس تھا. اب میڈیا کی طرف کیوں نہیں آئے؟ اصل میں میڈیا اسٹڈیز کو میڈیا کی طرف آنے کے لیے نہیں پڑھا تھا. ایسا تھا کہ جب جینڈر اسٹڈیز پڑھ رہے تھے تو اس کے پائنیئر بیچ میں تھے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں, اور اس کی ریسرچز کے دوران اور پھر بعد میں جب اس سے ریلیٹڈ اور ریسرچز مختلف اداروں نے کرنا شروع کی ساؤتھ پنجاب میں, تو تب پتہ چلا کہ ان ریسرچز کی فائنڈنگز کو شیئر کرنے کے لیے میڈیم جو ہے وہ میڈیا بھی ہے, اور سب سے زیادہ اسٹرانگ میڈیم ہے یہ. تو تب میڈیا کو پڑھا, اور یہ اپنا کام مجھے پسند ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جب پھر میں اس پروفیشن میں آئی تو میں بائی چوائس آئی ہوں اور اپنی اس فیلڈ کو پڑھ کے آئی ہوں, تو الحمدللہ. تو اس میں پھر یہ تھا کہ کہاں کہاں میڈیا کس طرح سے ہمارے اس کام کو بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے لا سکتا ہے, تب پڑھا. تو اس کے لیے جتنا میڈیا کو سمجھنا اور کرنا ہوتا ہے اتنا میں ان ٹچ رہتی ہوں, مطلب ریڈیو کے ساتھ ان ٹچ ہوں. ریڈیو میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے ٹی وی سے. ٹی وی کو میرا پہلا جو پروگرام تھا وہ PTV سے تھا, اور ہمارے ٹیچر ہیں خرم شجرا صاحب, تو ان کے توسط سے ہی ہم وہاں پر گئے تھے.
وہ پہلی بار ہوسٹنگ کی تھی ٹی وی کے لیے جب میں نے, تو وہاں سے شروع کیا تھا, لیکن پھر اس کو میں نے پروفیشن نہیں بنایا کیونکہ مجھے اپنا پروفیشن پسند ہے ٹریننگ کا. اچھا, اس دوران آپ نے ظاہر ہے بچپن سے آپ آئے, میٹرک کے بعد آپ نے فیلڈ سلیکشن کر لی تھی, اور یہ سارا مرحلہ جس طرح آپ نے طے کیا, میں چاہوں گا کہ میرے وسیب کی بچیاں بچے جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کس طرح سے آپ نے 2 ماسٹرز بھی کر لیں, آپ نے ایم فل بھی کر لی, اور آپ ٹرینر بھی بن گئیں. آئی ایس پی میں آپ بچوں کو جو ہے اپلفٹ کر رہی ہیں, ان کو ان کے اندر جو ہے جرات اور ان کے مسائل حل کر رہی ہیں. بلا شبہ یہ سارا سفر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کہاں کہاں کیا ہوا, کیسے آپ وہاں پہنچی, اور یہ آپ کے لیے کتنی مشکلات وہاں پیش آئیں, کیونکہ یہ ہمارا جو وسیب ہمارا معاشرہ اوور آل جو ہے یہ مردوں کا معاشرہ سمجھا جاتا ہے, وہاں بچیوں کے لیے کتنا رکاوٹیں, تاکہ میرے وسیب کو پتہ چلے, سننے والوں کو پتہ چلے, پیرنٹس کو پتہ چلے, وہ آج آپ سے یہ چیزیں سنیں کہ یہ کیا انہوں نے فیس کیا ہے, جو اب تاکہ وہ اپنی بچیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, سب کے لیے وہ راستے جو ہے ان راستوں سے وہ کانٹے چن سکیں. بہت مہربانی. اچھا, بہت بالکل. آپ امجد صاحب, ایک بات شروع میں بھی میں نے کی کہ سب سے زیادہ لڑکیوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں ان کی فیملی سپورٹ کرے جو بھی وہ اپنے خواب پورا کرنا چاہتے ہیں. تو ایک چیز جو بھی پیرنٹس سن رہے ہیں, سب سے پہلی چیز کہ اپنے بیٹا ہے یا بیٹی, میں اس میں ابھی فی الحال تخصیص نہیں کر رہی ہوں, چاہے بیٹا ہے یا بیٹی, آپ پہلے اس سے بھی پوچھیں کہ اس کو کیا پڑھنا ہے. ایک تو زبردستی اس کو کسی بھی ڈسپلن میں مت ڈالیں. ہمارے پاس بہت سارے کیسز اس طرح کے ہی ہوتے ہیں جو بچے اچھے مارکس نہیں لے رہے, تو جب ان کی کاؤنسلنگ کی جائے یا ان سے پوچھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کو یہ پڑھنا پسند ہی نہیں ہے. سپوز ایک ایسی بچی ہے جس کا ایپٹیٹیوڈ ہے فائن آرٹس پڑھنے کا, اور اس کو میتھس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے پیرنٹس نے, تو سوچیں اس کو کتنی مشکل ہو رہی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ نالائق بچی ہے یا وہ بچہ نالائق ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, جو ہم ٹریننگ کی فیلڈ میں اس کو کہتے ہیں, کہ دنیا کا ہر انسان جینیس ہے, لیکن اس کی جینیس ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح کا جینیس ہے. کیا وہ فائن آرٹس والا جینیس ہے, یا وہ میتھمیٹکس والا, یا آئی ٹی والا, یا جو ہے وہ انجینئرنگ والا, یا ڈاکٹر والا. تو یہ جینیس ڈھونڈنی ہوتی ہے پہلے ان کی, تاکہ اس کو آپ صحیح فیلڈ میں بھیجیں, اور پھر یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور تب وہ جب اپنی مرضی کی فیلڈ میں ہوتا ہے تو وہاں وہ خوش رہتا ہے, اور خوشی سب سے زیادہ ضروری ہے اس کے سارے کام کرنے کے لیے, بلکہ زندگی کے ہر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بندہ خوش رہے. میں اپنے کام کے ساتھ اتنی چیزیں اس لیے کر پاتی ہوں کیونکہ مجھے اپنا کام پسند ہے, میں اس کو کر کے تھکتی نہیں ہوں. اور یہ بہت ایک آسان فارمولا ہے. آپ زندگی میں جتنے لوگ مجھ سے سن رہے ہیں, مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو کون سا کام کرنے میں مزہ آتا ہے اور اس میں آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. کیونکہ جب آپ کوئی اپنا من پسند کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو انرجی دیتا ہے, خوشی دیتا ہے. خوشی سے آپ کو مزید انرجی ملتی ہے اور آپ اس کام کو کر کے تھکتے نہیں ہیں, بوجھ نہیں لگتا. اور کون سے ایسے کام ہے جن کو آپ کو لگتا ہو کیا مصیبت پڑ گئی ہے, اب یہ بھی کرنا پڑے گا, تو وہ کام پھر آپ کوشش کریں کہ پھر اس کو پروفیشن مت بنائیں, کیونکہ پھر آپ وہاں پر اچھے پروفیشنل بھی نہیں بن سکتے. آپ اس کام کو ہمیشہ بوجھ سمجھ کے کرتے رہیں گے اور اس میں پرفیکشن نہیں لا سکیں گے, اس میں اس سے زیادہ ہائی اسکل پر نہیں جا سکیں گے. تو ضروری ہے یہ سب سیکھنا پہلے, اور پیرنٹس کے لیے بھی کہ اپنے بچوں کی اس معاملے میں تھوڑی سی یا تو کاؤنسلنگ کریں یا ان سے پوچھیں پہلے کہ ان کو کس طرح کی فیلڈ میں جانا پسند ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کا بھی ٹیسٹ کروایا تھا جو وہ 8th کلاس میں تھا, کیونکہ آگے یہ چیز مجھے پتا چلے کہ اس کو سائنس پڑھ کے زیادہ اچھا لگے گا یا آرٹس پڑھ کے اچھا لگے گا. اور کوئی بھی برا نہیں ہے, ہم نے یہ بنا دیا اپنی سوسائٹی میں کہ آرٹس پڑھنا برا ہے, بالکل بھی برا نہیں ہے. وہ بھی اپنی جگہ پر اس کو پڑھنا چاہیے, اور لوگ اس کو پڑھتے ہیں تبھی تو وہ ڈسپلنس بھی موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں کچھ چیزوں کو بہت زیادہ ویلیو دے کے اور ان کو بہت ہائی رینک کر دیا ہے, جبکہ تمام کے تمام ڈسپلنس جو ہیں وہ ہائی رینک ہی ہیں. اور بچہ جو بھی پڑھنا چاہتا ہے اس میں اس کو بہترین ہونا چاہیے, مارکس والی گیم میں نہیں جانا چاہیے. اگر بچہ بہت اچھا کام کر رہا ہے تو ایک تو خیر یہ سارا جو کریکولم کا ڈیزائن ہے ایجوکیشن کا اس طرح کا, میں خود بھی اسی سے آئی ہوں, لیکن میں اس کو وہ ہے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی, کیونکہ وہ میموری کا ٹیسٹ ہے. اور اس وقت جو ہے میموری کو انکریز کرنے کے لیے بچے بہت غلط کاموں میں پڑ گئے ہیں, ڈرگس بھی لینے لگے ہیں میموری کو انکریز کرنے کے لیے. تو وہ میموری کا ٹیسٹ اگر نہ ہو, وہاں پر اگر اسکل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, وہاں پر اگر بچوں کے ساتھ ان کے رویوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, تو وہ زیادہ بہتر ہوں گے کہ وہ کس طرح ہم باکردار انسان اپنے اداروں سے پروڈیوس کر کے نکالتے ہیں, اور وہ اسکلڈ ہوں, کام کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہوں. جو لیتھارجک کے قوم ہم نے اس وقت پیدا کر دی ہے,
تو اس سے نجات پانے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے پیرنٹس ان کی ایپٹیٹیوڈ کو سمجھیں, ان کو پرٹیکولر ڈسپلن میں بھیجیں, اور پھر ان کی دیکھیں وہ خوش رہیں گے, وہ بلکہ بڑے مزے سے زیادہ خوشی سے اپنا کام کریں گے اور کام جلدی بھی کریں گے, اور پھر ان کے پاس اتنا وقت بھی ہوگا کہ وہ کچھ اور بھی اپنے ان پڑھائیوں والے کاموں کے علاوہ بھی کچھ کر سکیں. جیسے آپ نے مجھے کہا کہ میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ریڈیو کر رہی ہوں, کیونکہ مجھے دونوں کام کر کے خوشی ملتی ہے, مجھے اس سے تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا. تو جس چیز سے مجھے خوشی مل رہی ہے اور تو ظاہر ہے میں اس کو خوشی سے ہی کروں گی, مجھے اچھا لگے گا, میں ہمیشہ کرتی رہوں اسے. اور ابھی جیسے بچیوں کے لیے آپ نے اسپیشلی بات کی, تو یہ جو بچیوں کے لیے سپورٹیو میکینزم ہے نا, یہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم ہے, خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں. میں اس کو اس لیے بھی ڈسکس کروں گی یہاں پر, آپ نے بہت اچھا کیا اور بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ بچیوں کو مشکلات ہوتی ہیں, یقیناً ہوتی ہیں. سب سے پہلی مشکل ہوتی ہے ان کو اپنی مرضی کے ڈسپلن میں جانے کی. اس کے بعد اگلی مشکل ہوتی ہے کہ وہ جس خطے سے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں بہت ساری جگہوں پر یونیورسٹیز نہیں ہیں, ملتان تک تو آنا ہی پڑتا ہے انہیں, اگر یونیورسٹی لیول تک آنا ہے تو. اور ملتان تک آتی ہیں تو پھر یہاں پر بھی ادارے ہیں, پھر ان کو یہاں پر ایک اپنے لیے ادارہ, بہترین ادارہ بھی چوائس کرنا ہوتا ہے. میں تو اپنے ادارے کو کہوں گی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بہت بہترین ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب. اس لیے نہیں کہ میں یہاں کام کرتی ہوں تو مجھے اس کی تعریف کرنی ہے, کیونکہ میں نے پاکستان کے بہت سارے اداروں میں ایز اے ٹرینر کام کیا, اور وہاں پر ٹریننگ کے لیے, کیونکہ ٹریننگ کا ایک پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ بنانا ابھی تک صرف یہی ہے, کسی یونیورسٹی نے اس طرح سے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ بنا کے بچوں کی گرومنگ کے لیے کوئی اسٹیپ نہیں لیا ہوا. اور اس وجہ سے وہ یہ تو ہوتا ہے کہ کچھ ورک شاپس ارینج کرتے ہیں کسی ٹاپک پہ, اور پھر بلا لیتے ہیں کہ کانفیڈینس بلڈنگ پہ کرنی ہے, یا بچوں کے سی وی رائٹنگ اور جو بھی سافٹ اسکلز ہوتی ہیں ان پہ کرنے کے لیے, تو وہ 3-4 دن کا ورک شاپ ہوتا ہے. اس سے کوئی اتنا زیادہ آپ کو بعد میں پتہ نہیں چلتا, فیڈ بیک نہیں ملتا, فالو اپ نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کے ساتھ جو بھی ہم بات چیت کر کے آئے ایز اے ٹرینر, یا جو بھی ان کو ایکٹیویٹی پرفارم کروا کے آئے, اس کا ریزلٹ کیا نکلا. تو جب تک وہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی چیز, ان سے ہمیں وہ بچے ہم سے واپس آ کے ڈسکشن نہیں کرتے, تو ایک پروڈکٹیو قسم کی چیز جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں, ان میں کوئی چینج لانا چاہ رہے ہیں, یا ان کا کانفیڈینس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہم تک جب واپس نہیں پہنچتا, تو وہ ایک پروسیس وہاں سے شروع ضرور ہوتا ہے, لیکن آگے انہیں اگر نئی گائیڈ لائن مل رہی تو پھر وہ کنفیوز بھی ہو سکتے ہیں. یہاں پر آئی ایس پی نے سدرن ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ سینٹر پورا ایک ادارہ ڈیزائن کر کے بنایا ہے یہ پورا, اور اس میں یہاں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو یہاں کے اسٹوڈینٹس ہیں ان کا ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے, ان بچوں کے جو بھی اس طرح کے کچھ بھی ایسے چیلنج ہوتے ہیں وہ ہم سے وہ ڈسکس کرتے ہیں, تو ان کو ساتھ کے ساتھ وہ گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب یہاں سے کارٹر, جن کو ہم 4 سال کی ڈگری میں یا 2 سال کی ڈگری میں تیار کر کے نکالیں گے, تو وہ یقیناً اسکلڈ ہوں گے, وہ یقیناً کانفیڈنٹ ہوں گے. جیسے میرا کام ہے میڈیا سے جڑا ہوا, تو ہم یہاں پر جن بچوں کو میڈیا میں جانے کا شوق ہوتا ہے ان کو اس طرح سے گروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کا شوق ہے, ان کو بتانا کہ آپ یوں بولیں, آپ کا تلفظ اگر صحیح نہیں ہے تو اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں, اور اچھا بولنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے. تو جیسا آپ بولنا چاہتے ہیں, جس لینگویج میں بولنا چاہتے ہیں, اگر اردو میں بولنا چاہتے ہیں تو اردو لٹریچر پڑھیں, انگلش میں بولنا چاہتے ہیں تو انگلش لٹریچر پڑھیں, تاکہ آپ کے پاس اتنا ذخیرہ الفاظ ہو کہ جب آپ کو بولنا پڑے تو آپ بہت زیادہ دیر اچھے طریقے سے سلیقے سے بات کر سکتے ہوں. تو یہاں جتنی بچیاں ہیں جب وہ میڈیا میں آنا چاہتی ہیں, اسپیشلی ان کے لیے اب میں بات کروں گی, تو اتنا ایک تو یہاں ملتان میں اگر ہم بات کریں تو اتنے زیادہ ادارے نہیں ہیں, بہت زیادہ کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے, لیکن اب یہ جو سوشل میڈیا کے تھرو اپرچونیٹی ہے یہ بہت زیادہ ہے, اور یہ ان کے سیکھنے کے لیے بھی اس وقت کمال اپرچونیٹی ہے. تو جو بھی اس کو اویل کر سکتا ہے اس کو اویل کرنا چاہیے. ہمیشہ ایسا جو ہے وہ نہیں رہنے حالات, انشاءاللہ تعالی اچھے ہو جانے ہیں, تو پھر یہ ادارے بنیں گے کیونکہ اس کو ضرورت بھی ہے. اور جب یہ ادارے بنیں گے تو یہ جو تھوڑے اسکلڈ ہو جائیں گے بچے, کسی بھی چیز کو جب تک پریکٹس نہیں کرتے بار بار تو تب تک بچے سیکھ نہیں سکتے. اس کو آپ بچوں کے لیے اسپیشلی جو مجھے دیکھ کر سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کبھی دیکھیں کہ آپ نے یہ سب جو بھی سر سے پیر تک آپ کی باڈی ہے, اس میں سب کچھ لرن میموری ہے, اس کے ایچ اینڈ ایوری سیل میں لرن میموری ہے. کیسے کہ آپ کے بچپن سے آپ کو پہلے آپ نے کرالنگ کرنی شروع کی, پھر آپ نے چلنا شروع کیا, اور ایسا نہیں تھا پہلے دن ہی بھاگنے لگ گئے تھے, ایک ایک اسٹیپ کر کے چلنا شروع کیا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ کو چلتے ہوئے پتا چلا کہ بڑے اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں, میں بڑا ہو گیا ہوں, میں بھاگ سکتا ہوں, میں کلائم کر سکتا ہوں, سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں. تو یہ ساری آپ کی باڈی کے اندر ایک لرن میموری ہے, ہر سیل کو پتا ہے کہ کس چیز کو دیکھ کر کیسا ایکشن کرنا ہے. تو اسی طرح آپ کو پہلے دن ABC بھی نہیں آتی تھی
किसी के आगे बैठे, बार बार लिखा, बार बार, ए को कितनी दफा लिखा था, अगर बच्चे ए अच्छा नहीं लिखते थे तो टीचर कह देती थी 10 पेजेस घर से लिख कर लेकर आए सिर्फ ए के। तो कितनी दफा लिखा, कितनी दफा प्रैक्टिस किया, इसलिए अब आपको कभी ए भी नहीं भूलता। ऐसे ही है ना, तो वो सब इसी तरह से है। इस तरह जिंदगी में जो भी आपको करना है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। आपको मीडिया में आना है तो अकेले बैठ के अपने वीडियोस बनाएं, उसको खुद देखें, मैं बोलता हुआ या बोलती हुई कैसी लग रही हूँ, मुझे कैसे कैमरा सेट करके बैठना चाहिए। आप खुद अपने सबसे बड़े उस्ताद हैं। और इस वक्त तो मीडिया पे ऐसे लेसन्स भी मिल जाते हैं, सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं बहुत सारे। तो जो भी मीडियम आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए जो भी प्रैक्टिस दरकार है उसमें डिसिप्लिन लेकर आए। आज आपने अगर 5 मिनट अपने लिए ये सोचे हुए हैं कि आज के 5 मिनट मैंने अपनी मीडिया प्रैक्टिस करनी है, तो वो 5 मिनट डेली हो। क्योंकि आप कभी याद करें कि वो जो ए लिखना होता था वो फिर डेली लिखना होता था, वो पूरा हफ्ता डेली ए लिखना होता था, और फिर अम्मी अब्बू कोई भी जबरदस्ती पकड़ के लिखवाते थे। तो अभी ये जबरदस्ती अपने साथ खुद करनी पड़ेगी। जिस भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं उसके लिए डेली वो वक्त निकालें, अपना शौक को देखें और करके देखें कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, और परेशान नहीं होना। क्योंकि मिस्टेक्स करना जो है वो बड़ा जरूरी है जिंदगी में, चैलेंज फेस करना बड़ा जरूरी है। अभी आपका एक सवाल था कि कितनी मुश्किलात आई। मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है और जिंदगी में कुछ भी मुश्किल फेस नहीं किया है, तो फिर कैसे लर्न बिहेवियर आएगा, कैसे सीखेंगे कि मुश्किल को टैकल कैसे करना है। और ये तो जरूरी है कि चैलेंज टैकल करने आने चाहिए। और ये तो बहुत कुछ पेरेंट्स तो समझदार लोग जो हैं वो अपने बच्चों को जानबूझ के भी ऐसे चैलेंज में डाल देते हैं कि अब देखें कि इसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो ऐसे चैलेंजेस में बच्चों को डालने के लिए, क्योंकि हम मुस्तकबिल के लिए कुछ बच्चों को तैयार कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं बार बार कि हमारे पास एक इतना बड़ा कार्टर है यूथ का और ये आगे मुल्क की भागदौड़ संभालेंगे, हम ये कह रहे हैं, लेकिन हम उनको ट्रेन नहीं कर रहे, हम तो उनको पैम्पर्ड कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज कहूँ, माओ का बड़ा कसूर है। हमारे बचपन में ये होता था कि थोड़े से बड़े हुए हैं अगर, तो वो चाहे बच्चा है या बच्ची है उसको थोड़ा बहुत अपने साथ के किचन में बर्तन रखा हो, बर्तन उठा कर लिया हो, तो इसको जो लाइफ स्किल्स होती है ना, ये सारे बच्चे बच्चियों को दी जाती थी। अभी क्या होता है, बेटे को बाहर पढ़ने के भेजने की ख्वाहिश हर माँ की होगी, ऐसा ही है। आपके भी घर में ये डिस्कशन होती होगी कि बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, लेकिन बेटे को उस तरह से तैयार नहीं किया जा रहा, उसको इतना पैम्पर्ड किया जा रहा है, इतना ज्यादा पैम्पर्ड किया जा रहा है कि वो अपने मर्जी से अपनी प्लेट भी ना उठाए, उसको पानी भी जो है ना वो पिलाना है, वो आके बैठ गया है। वो भाई जब वो अकेला रहेगा तो उसके लिए ये सब कोई नहीं करेगा, उसको खुद करना पड़ेगा, इसलिए उसको अभी से करना सिखाएं। और इसमें कोई जेंडर की जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि ये काम लड़कियों के हैं और ये लड़कों के हैं, किचन का काम लड़के नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब बच्चों ने बाहर अकेले पढ़ने जाना होता है तो कोशिश करें, आपको नहीं पता कि वो किस मुल्क में पढ़ने के लिए जा रहा है और वहां पर उसको किस तरह का फूड खाना पड़ेगा, तो जरूरी है कि उसको जो हलाल फूड है वो खुद बनाना आता हो और वो अपने लिए इतना सा काम खुद करना जानता हो, तो तभी वो वहां पे सरवाइव कर सकेगा। तो ये लाइफ स्किल्स सीखना ये बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बच्चे बच्चियां दोनों सुन लें, ये कतई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने सारे काम खुद कर लेते थे। तो जब हमारे पास इतना बड़ा रोल मॉडल मौजूद है कि उन्होंने किसी भी काम को बुरा काम नहीं कहा, तो हम कैसे सोच लेते हैं कि ये काम लड़कों के हैं और ये लड़कियों के हैं और ये उनको नहीं करने और ये उनको नहीं करने। उस दौर को जिनको हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जिस पूरे दौर को, तो वहां पर कोई ऐसी तफरीक मुझे तो नजर नहीं आई, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मेरा इस बारे में इल्म है, कोई मुझे ऐसी तफरीक नजर नहीं आई कि लड़कियों ने इतना पढ़ना है और लड़कों ने इतना पढ़ना है। हमारे पास जो नॉलेज का जो इस पूरे मीडियम के लिए जो सोर्सेज हैं नॉलेज के, उसमें यही लिखा हुआ है, बल्कि आधी से ज्यादा अहादीस जो है वो हजरत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हैं। तो क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहीं उनको नॉलेज से रोक दिया गया? नहीं रोका गया ना, तरबियत। अब अगली बात पे आ जाते हैं, एक तो पेरेंट्स हो गए, दूसरे आ जाते हैं हमारे यहाँ एक खौफ बड़ा बढ़ गया है ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चियों की शादियां या बच्चों की भी शादियां हमने तब तक नहीं करनी जब तक कि वो कुछ बन नहीं जाते, जब तक वो और अपना करियर नहीं बना लेते। तो उसमें क्या होता है, करियर बनाने बनाने तक वो 28, 29, 30 की एज तक पहुंच जाते हैं, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक हो गई है इतनी चीज। जब वो इतनी एज तक पहुंच जाते हैं तो तब उनको उस वक्त जाकर तब उनको अलाउ करती है सोसाइटी कि अब आप शादी कर लें।
تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر دونوں ہی بچہ اور بچی اس پرٹیکولر ایج میں شادی کی جائے، جو اور پھر جو بہو لے کر آ رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ بچی کا کریئر بھی ہے وہ ساتھ ساتھ، تو وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ گھر آ کے صرف گھر سنبھالے گی؟ بھائی ایک جو بندہ ہے نا جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ بھی، اس کو بھی سنبھالنا ایک کام ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ کانسیپٹ غلط ہے سنبھالنے کا۔ کانسیپٹ یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور دونوں کا کریئر ہے، اگر دونوں کریئر اورینٹڈ ہے اور دونوں ہی ساتھ ساتھ اپنا کریئر پرسیو کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں خود اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر بیٹے کی ماں کو۔ تو میں خود بھی بیٹے کی ماں ہوں، اور میں سوچتی ہوں کہ اگر میری بہو آ کے پڑھنا چاہے گی تو میں تو اس کو ضرور پڑھنے دوں گی، میں بہت خوش ہوں گی کہ وہ کچھ زندگی میں کرنا چاہتی ہے۔ تو باقی سب لوگوں کو اگر وہ یہ سوچے تو پھر یہ جو بہت سارے مسائل ہیں نا کہ اپنا کریئر لڑکیاں دیر تک پرسیو کرتی رہتی ہیں اور وہ تب تک شادی کے لیے راضی نہیں ہوتی، انہیں ایک خوف رہتا ہے کہ میری شادی ہو گئی تو میرا تو سب کچھ رک جائے گا، سارا کریئر، پڑھائی شڑھائی سب کچھ رک جائے گا۔ یہ خوف ختم کرنا چاہیے سوسائٹی سے، تاکہ نارمل لائف کی طرف آئیں ہمارے بچے اور بچیاں دونوں۔ میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ انٹر کے بعد جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے تھا کہ مجھے پڑھنا ہے یا میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں یا اس طرح، لیکن بہرحال الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا موقع دیا کہ میں نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کیا۔ جب میں ماسٹرز کری تھی تو میرا بیٹا میرے ساتھ جاتا تھا، تو یہ اس سے کیا ہوا کہ جو میرے ارد گرد کے لوگ تھے شاید ان کے لیے یہ کوئی نئی بات تھی، لیکن یہ بالکل نئی بات نہیں ہے۔ میرے جیسی بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے شادی کے بعد پڑھا، بلکہ میں آپ کو یہاں بتاؤں، مجھے میری دوستی ہوئی سوشل میڈیا کے تھرو ہی، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں ڈاکٹر زری اشرف، میں ان کا ذکر کروں گی، تو آپ ان کو جانتے بھی ہوں گے، اور میں نے ان کو ان کی تحریروں سے جانا تھا اور مجھے بڑی اچھی باہمت خاتون لگی، اور انہوں نے بھی، میں ان کی بھی زندگی سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی، وہ پچھلے دنوں بھی انہوں نے کچھ شیئر کیا تھا، میں اسی سے جڑی ہوئی ایک بات بتاتی ہوں۔ ہم جب بھی کسی فیلڈ کے لیے نکلتے ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگ میں کوئی نہیں کر رہا، فیملی میں کوئی نہیں کر رہا، میری فیملی میں کوئی میڈیا سے نہیں ہے، کوئی بھی میڈیا میں کبھی کوئی کام نہیں کرنے گا، تو ان کے لیے یہ ایک بہت ایسی بات ہے جو شاید لڑکیوں کو نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جہاں لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے۔ لیکن کوئی بھی فیلڈ برا نہیں ہے، اگر آپ نے اپنی تربیت جو آپ نے خود بچوں کو دی ہے وہ اتنی مضبوط ہے، آپ کو اس پہ بھروسہ ہے، تو آپ کے بچہ اور بچی کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اگر وہ ویلیوز آپ نے ان کو دی ہیں جو آپ کی اپنی ویلیوز ہیں، آپ کی فیملی کی ویلیوز ہیں، آپ کے مذہب کی ویلیوز ہیں، وہ اگر آپ نے ان کو بچپن میں ان کے اندر گھوٹ کے ڈال دیا، ان کو پتہ ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے کون سا ٹیڑھا ہے، تو وہ خود اپنے لیے راستہ چنیں گے۔ ان کو ڈیسیژن میکنگ سکھانی چاہیے اس طرح کی کہ صحیح کرنا کیا ہے اور غلط کرنا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں سننی پڑتی ہیں، میں نے بھی سنی ہیں اور بہت ساری سنی ہیں، جس طرح وہ انہوں نے تو بہت ساری اسٹیٹمنٹس لکھ دی، میں نے جیسے کہا کہ وہ بڑی بہادر ہیں، انہوں نے وہ اسٹیٹمنٹس لکھ دی، میں شاید نہیں لکھ سکتی، اور شاید میں بول بھی نہیں سکتی کہ کیسے کیسے لفظ سننے پڑتے ہیں جب آپ کوئی کسی ایسی فیلڈ کو جوائن کرتے ہو جو آپ کے ارد گرد کوئی نہیں کر رہا، اور آپ کو وہ کر کے یا تو اچھا لگ رہا ہے یا کچھ بھی، اور آپ اس کا اظہار بھی کر رہے ہو، تو کہ ہمیں یہ کر کے اچھا لگ رہا ہے تو ہمیں کرنے دیں، تو پھر سننا پڑتا ہے۔ تو اپنی خوشی کے لیے کسی کو بھی جو سننا پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی کے کچھ ابھی جو ہے بیمار ذہنیت ہے۔ میں آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، میرے استاد ہیں سجاد جہانیہ صاحب، اور آپ بھی ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، تو وہ ہمارے ٹیچر بھی تھے، اور میں ان سے نے بہت سیکھا ہے، بہت زیادہ۔ میں ان کو ہمیشہ بولتے دیکھتی تھی، سنتی تھی، تو مجھے اچھا لگتا تھا، ان کے کالمز پڑھتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے کہتے رہے کہ تم لکھنا بھی شروع کرو، لیکن لکھنے کی طرف تو خیر میں نہیں آئی، لیکن بولنے کی طرف آ گئی ہوں۔ تو ان کی میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں، میں نے ہمیشہ دیکھا ان کو بھی سوشل میڈیا پہ کہ وہ بیٹیوں کو بڑا انکریج کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اب میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ بچیاں سوسائٹی میں ایک بہت ہی مضبوط فرد ہوں گی، اور یقین ایسا ہی، اور یہی کانفیڈنس ہمارے تمام پیرنٹس کو اپنی بچیوں کو دینا چاہیے۔ ان کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ باہر نکلو گی تو کوئی بھوت آ کے کھا جائے گا، کوئی بھوت نہیں ہے باہر، یہی لوگ ہیں، ایسی ہی سوسائٹی ہے، اور اسی سوسائٹی میں ہی سروائیو کرنا ہے، اسی طرح سے ہی مرد اور عورتیں اسی دنیا میں ہی رہیں گے، اسی سوسائٹی میں رہیں گے۔ اور یہ ان کو یہ سکھانا کہ نہیں صرف کسی مرد سے بات کرو گے تو کوئی یہ مطلب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ خوف نکالنا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک ایگزامپل شیئر کرتی ہوں، میرے ایک جاننے والی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی کو CSS کرانا تھا،
یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایگزامپل ہے. اور وہ بچی کبھی گرلس کالج سے باہر نہیں نکلی, گرلس کالج ہی پڑھی, گرلس کالج کے بعد پرائیویٹ پڑھی, اور اس کے بعد وہ پرائیویٹلی اس نے CSS کی تیاری کی. سب گھر میں ٹیوٹر آ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے گھر میں ہی, اس کی ساری, اس کو وہ پریکٹیکل نالج ہی نہیں تھا کہ باہر گلی میں جا کے کسی سے بات کیسے کرنی ہے. سب ریٹن ایگزامینیشن سب کچھ بہت اچھا ہو گیا کیونکہ پڑھنے والی بچی تھی, سب بہت اچھا پڑھ لیا, لیکن انٹرویو میں کسی کے سامنے, بالکل جب انٹرویو کی باری آتی ہے نا تو وہاں پر تو وہ سلام کا جواب نہیں دے سکی. اسے لگا یہ اتنے پینل میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو پتہ نہیں اس کو کھا جائے گا. تو یہ کانفیڈینس کیسے دینا ہے, کیونکہ یہاں وہ ٹریننگ ان کو چاہیے, انہوں نے اسی دنیا میں سروائیو کرنا ہے. ان کو تیار کریں کہ کل کو خدا نہ خواستہ کسی طرح کا بھی چیلنج آ سکتا ہے زندگی میں, تو اس چیلنج کے ساتھ سروائیو کیسے کرنا ہے. وہ چیلنج, وہ یہ نہیں کہ بس رونے دھونے بیٹھ جائیں خود کو, بس میرے اوپر بہت ظلم ہو گیا, ایسے والے بچے تو پھر بس ہر وقت خود کو وکٹم سمجھتے رہیں گے اور پازیٹیو نہیں رہیں گے. تو خوشی کے لیے ضروری ہے کہ ان کو خوش رہنا سکھائیں, اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش رہنا سکھائیں. میں ابھی بہت زیادہ آج کل جن چیزوں پہ فوکس کرتی ہوں بینگ ٹرینر, وہ زیادہ چیزیں ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مٹیریل سے الگ خوشی رہنا سکھائیں. ان کی خوشی اگر اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ ہاں مجھے گاڑی مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا, مجھے فلاں آئی پوڈ مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا, مجھے ایسا لیپ ٹاپ مل جائے گا تو میں خوش, نو, خوشی کا تعلق اس سے نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے, مٹیریل سے نہیں ہے خوشی کا تعلق. کبھی بھی آپ ان چیزوں کو دور کر کے دیکھیں, ان کو پھر بھی خوش رہنا آتا ہوگا, لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ خوشی کا تعلق کس سے ہے. تو خوش رہنا سکھائیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, اپنے رشتوں پر, اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے پہ, بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے پہ. تو یہ خوشیاں ہیں. اور کبھی, اچھا میں آپ کو ایک بات پوچھتی ہوں, آپ مجھے بتائیں امجد صاحب, آپ کو اپنے میٹرک کے مارکس یاد ہیں؟ یاد ہے, مجھے یاد ہے اتفاق. اوکے, اور آپ کو یہ یاد ہے کہ کس کس سبجیکٹ میں آپ نے کتنے کتنے مارکس لیے تھے؟ میجر میں تو یاد ہے کم از کم. اوکے, تو اور کلاس میں جب آپ کے ٹیسٹ ہوتے تھے تو آپ کو کیسے مارکس ملتے تھے, اچھے ملتے تھے, برے ملتے تھے؟ جو بھی, وہ بھی یاد. اچھا, اب میٹرک کے بعد کا بتائیے گا مجھے, میٹرک کے بعد کا بھی سب کچھ یاد ہے؟ وہ اس طرح سے یاد نہیں ہے. کالج یونیورسٹی نہیں یاد نا؟ ہاں, یونیورسٹی کا اب آپ کو جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ شرارتیں کیسے کرتے تھے, آپ کہاں کیفے پہ بیٹھتے تھے, آپ کے دوست ایسے کون سے تھے جن کے ساتھ آپ لوگ فنٹریاں کرنے جاتے تھے. زبردست. ایسا ہی ہے نا. تو اصل میں وہ خوشی ہے, اصل میں وہ خوشی ہے جو وقت آپ نے کسی اچھی جگہ بتایا ہے. اور ہر کسی کی خوشی الگ ہو سکتی ہے. کسی کو کبھی کوئی اچھی کتاب پڑھنے کو مل جائے, آپ کو پتا تو خیر بہت آسان ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس جو چیلنج ہے, ریسٹرکشنز ایسی ہوتی تھی کہ کچھ کتابیں گھر لا کر نہیں پڑھ سکتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں مستنصر حسین تارڑ کے ناول گھر لا کے نہیں پڑھ سکتی تھی, تو میں لائبریری میں چھپ کے پڑھتی تھی. تو کون سا ناول پڑھتی تھی آپ مستنصر؟ ناول نہیں, ان کے مجھے وہ سفر نامے پسند تھے. سفر نامہ. ہاں جی, سفر نامے پسند ہے. اس وقت نام یاد نہیں آ رہا, لیکن میں نے بہت پڑھے ان کے سفر نامے اپنے کیمپس میں, اپنے لائبریری میں. اچھا, اور وہاں پر بھی پرمیشن نہیں ملتی تھی اس طرح کی کتابیں, پہلے وہ کتاب ٹیچر سے اپروو ہوتی تھی کہ یہ اسٹوڈنٹ کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے. تو یہ اب تو خیر سب کچھ اویلیبل ہے. اور اب سوچیں کہ میرے لیے وہ کتنی بڑی خوشی ہوتی تھی کہ آج مجھے کتاب پڑھنے کو مل گئی ہے. تو خوشی ایسی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ کی خوشی کہاں جڑی ہوئی ہے یہ آپ کو ڈھونڈنا ہے, اور پھر اس کو خوش رہنا سیکھنا بھی ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے زندگی کے اچیومنٹس کے لیے. اور چیلنج آئیں گے, چیلنج آئیں گے, اور یہ چیلنج آنے پہ گھبرانا کی ضرورت نہیں ہوتی. اب تو خیر ہم سارے پی ایم بھی کریں, گھبرانا نہیں ہے. تو بہرحال اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن یہ کہ اس کو اگر سیکھنا نہیں ہے کہ چیلنج میں سے گزرنا کیسے ہے, اور اس کو چیلنج کے ٹائم پہ کیا آپ کو کرنا چاہیے, تو وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ہم سب جو ہیں اسی چیز کے ٹرینر ہیں, اور اس کے لیے ابھی تو خیر جو ہمارے پاس کیمپس میں اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ کیمپس نے ارینجمنٹ کیا ہے کہ بہترین ٹرینرز کی ایک ٹیم ہے وہاں پر موجود, اور وہ وہاں پر ان کو گائیڈ کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی جب میں چونکہ 10 سال سے شعبے سے وابستہ ہوں, اس کو سائیکو سوشل سپورٹس کہتے ہیں, سپورٹ کہتے ہیں, جو ہم ڈیزاسٹرز میں کچھ لوگوں کو دیتے رہے. تو زندگی بہت سارے چیلنج آتے ہیں زندگی میں ایسے جو آپ کو بالکل زندگی کو الگ طرح سے دیکھنا سکھا دیتے ہیں. میری زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے, جب سوات آپریشن تھا تو میری PRCS کی طرف سے میں وہاں جاب کر رہی تھی, وہاں سے میری ڈیوٹی لگی سوات آپریشن کی ایمرجنسی ٹیم کے ساتھ میں گئی, اور وہاں کرفیو میں رہنا پڑا 21 دن مجھے. میں اکثر اس کا ذکر کرتی ہوں کہیں نہ کہیں.
اور اس وقت نے میری زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیا. شاید میں اتنا زیادہ بدلی ہوئی نہ ہوتی, شاید میں اسی طرح کے ہی ایک لگے بندے فیز میں پڑھ کے اور ڈگری لے کے اور بس جاب کرنی ہے اور بس ویسے ہوتی. لیکن یہ کہ اگر میں نے زندگی کے اس طرح کی بہت سارے ایسے جو لوگوں کی زندگیوں میں حادثات ہوتے ہیں ان کو قریب سے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, کہ کسی فیملی کے بچے کھو گئے ہیں اور کسی بچے کے پیرنٹس کھو گئے ہیں اور وہ سب وہاں پر کیمپ میں موجود ہیں, تو ان کی زندگیاں جب اگر میں اتنے قریب سے نہ دیکھتی تو میری زندگی کو دیکھنے کا نظریہ کچھ اور ہوتا. اور ایسے ہی بہت سارے اور کام ہیں جو اپنے زندگی میں ریسرچ کے دوران مجھے مختلف پاکستان کے ایریاز کو وزٹ کرنے کا اور وہاں پر زندگی کو سمجھنے کا موقع ملا. اتنی کچھ علاقوں میں غربت ہے کہ ہماری سوچ ہوگی کہ ہم کس طرح کی وہاں پر جینڈر ڈسکریمنیشن کرتے ہیں اس صورت میں. اور میں زیادہ جینڈر کی بات اس لیے نہیں کری کہ جب بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جینڈر پڑھا ہوا تو انہیں لگتا ہے کہ وہ صرف خواتین کے حقوق کی بات کریں گی آ کر, تو ایسا بالکل نہیں ہے. جینڈر کا یہ مطلب نہیں ہے. دونوں ہی مظلوم ہو سکتے ہیں, یہ تو پکی بات ہے. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں مظلوم. ہاں میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ جینڈر اسٹڈیز کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کی بات ہے. جینڈر اسٹڈیز کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی روپ میں, مطلب انسان کے روپ میں جو بھی تخلیق کی ہے, جتنی بھی جینڈر تخلیق کی ہیں وہ ان سب کی بات ہے. بالکل. تو وہ سارے ہاں وہ جو بھی تخلیق انسان کے روپ میں ہوئی ہے اور اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہے ان سب کی بات ہے. تو اس میں صرف خواتین کی بات نہیں ہے. میں یہاں پر ہمارے ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کو سوچتے ہوں گے کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے الگ سے اسکول ہونے چاہیے. ہم نے ان کے لیے ایسی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی چوائس ہے یا نہیں ہے. ہم سوسائٹی کا جو مینورٹی ہوتی ہے اور جو میجورٹی ہوتی ہے, تو میجورٹی ہمیشہ جو ہے وہ زیادہ قابض ہوتی ہے بہت ساری سوسائٹی کے ریسورسز پر. تو جو قابض حصہ ہے بالکل وہ کیوں نہیں سوچ رہا کہ وہ بھی ایک ایسی جینڈر ہے. اگر اور ابھی دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں, میرے بہت سارے ان میں دوست بھی ہیں ماشاءاللہ, اور بڑا جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے اپنے آپ کو اس جو ہم نے ایک رول بنایا, یہ سوسائٹی نے بنایا ہے ان کے لیے رول. میں اس کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ان کی اپنی چوائس نہیں ہے. آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کے بات کر کے دیکھیں, ان کا بچپن بڑا مشکل تھا, ان کو پڑھنے نہیں دیا گیا. ان کو اگر ٹھیک ہے اگر ہماری سوسائٹی کے لوگ ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تو کم از کم ان کے الگ سے اسکول بنا دیں تاکہ وہ پڑھ کے وہ سوسائٹی کے کارآمد فرد بن جائیں. وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اس طرح سے جو سوسائٹی میں خلا پیدا ہو رہا ہے وہ اسی طرح خلا رہ جائے. وہ بڑے اچھے لوگ ہیں بالکل. میں اس لیے بات کری ہوں کہ بینگ جینڈر اسپیشلسٹ, یہ جتنی بھی تخلیق رب نے انسان کے روپ میں کی ہے, یقین جانیے یہ ساری کی ساری بہترین ہے. اور یہ رب کی مرضی ہے, آخر کچھ سوچ کر ہی اس نے ایسی اورینٹیشنز ہمیں دی ہیں, تو اس میں کچھ ہمارے امتحانات ہوں گے نا, ہمیں بھی تو کسی جگہ سے گزارنا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ ہر طرح کی جینڈر کی رسپیکٹ کریں اور جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی دیکھ کے ویسے ہی قبول کرنا سیکھیں. جب ہم چیزوں کو اس طرح سے قبول کرنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم خوش رہنا بھی سیکھ لیتے ہیں, ہم دوسروں پہ تنقید کرنا بھی کم کر دیتے ہیں اور بوجھ بھی اپنے اوپر کم ڈالتے ہیں. تب ہم گڈ, بہت بہت خوبصورت. میں نے درمیان میں کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا بھی نہ بولوں, کہیں آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی. نہیں, آپ اتنا زبردست بتا رہی تھی باتیں, اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائیں. ہم اپنی بچیوں کے لیے, ہم اپنے بچوں کے لیے, ہم اپنے معاشرے میں جو جہاں ہم رہتے ہیں یہاں بہت ضرورت ہے بتانے کی. سچی بات ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کو روز کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو, بیٹا پڑھو, بیٹا پڑھو. تو یہ اللہ نے بھی بار بار قرآن پاک میں ایک ہی چیز کو دہرایا, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. اور ایک بات کو سینکڑوں دفعہ اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار ارشاد فرمایا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی پتہ ہے اپنی مخلوق کا کہ میری مخلوق بھولنے لگے گی, اسے بار بار بتاؤ. تو اس موٹیویشن کی, اس بات کی آپ یقین جانے بہت زیادہ ضرورت ہے, جو کہ اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ضرورت, اب تو بہت زیادہ ہے. خاص طور پر دیکھیں جو اب کووڈ-19 آیا ہے اور اس میں لوگ بالکل بیٹھ گئے ایک طرف ہو کے, اور ہم معاشی طور پر جب ملتے تھے, سماجی ہماری سرگرمیاں ہوتی تھی تو بہت سیکھنے کو بھی ملتا تھا. اب آپ دیکھیں اتنا ہم 3 مہینے یا جو 3.5-4 مہینے کا جو اب گیپ آ رہا ہے, اس میں ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ نفسیاتی طور پر بھی بیماریاں آئی ہیں اس دوران. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اندر سے بیمار ہوئے ہیں, اگر آپ ٹھیک بھی ہیں تو آپ کو ٹینشنز, آپ کو جو ہے ہر وقت کسی نہ کسی خوف میں آپ مبتلا رہے ہیں. تو ان خوف کے حالات میں آج جو آپ کی گفتگو ہے, اچھا جو آپ نے ایک بڑی زبردست آپ نے بات جو کی ہے نا, خواب دیکھیں,
اپنے شوق کے فیلڈ میں جائیں, اس میں محنت کریں اور پھر اس محنت کو مسلسل کریں, تھوڑا کریں مسلسل کریں, غلطیاں کریں کوئی بات نہیں ہے, ان غلطیوں کو درست کر لیں, کھانا خود پکائیں, کام خود کریں تاکہ آگے آپ کو تکلیف نہ ہو. آپ یقین جانیں آپ سے پہلے میرے پاس جتنے بھی گیسٹ آئے ہیں اور وہ اس وقت ہمارے ملک میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ان کو مانا جاتا ہے, ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, ان کے بھی یہی الفاظ تھے, انہوں نے کہا خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے میں جڑ جائیں. اور خواب کیسے دیکھیں؟ اپنے شوق کے فیلڈ میں جائیں. انہوں نے کہا جی میں نے کنگ ایڈورڈ میں میڈیکل کیا, بابا کے کہنے پر, والدین کے, میں نے اس کو چھوڑ دیا, میری بس میں نے کہا میں ڈاکٹر میں نے سی ایس ایس کیا, میں چلا گیا سول سروس میں, بیوروکریسی میں کتنا بڑا راج ہے, اس میں کتنی سہولتیں ہیں, کتنا تمتراک ہے, لیکن وہ ساری کی ساری بھی انہوں نے کہا نہیں میرا دل یہاں نہیں لگ رہا. اور سچی بات ہے جب انہوں نے خدمت خلق جوائن کی, جب اخوت جوائن کی, میرا تو یقین ہے میں بھی ایک جرنلسٹ یا آپ بھی, آپ اس کو اخوت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو جانتی ہیں, ان کا پچھلا بیک گراؤنڈ آپ کو بھی نہیں پتا, حالانکہ وہ ملک پہ یعنی ہمارے ملک میں وہ ٹاپ کے 20 عہدوں پہ رہے ہیں, ہم نہیں جانتے تھے, لیکن اس 17 سال میں اللہ نے کو ایسا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدمت کریں, محنت کریں, شوق والے فیلڈ میں, بہت اچھی بات ہے جی. آگے اور چلیں. میں اسپیشلی کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریں. اچھا میں جتنے بچے سن رہے ہیں یا کچھ بھی جو اپنی مرضی کا کام کرتے ہیں اور آپ کو کوئی شاباش نہیں دیتا نا, تو آپ خود کو خود شاباش دے لیں, شاباش شاباش. تو کیونکہ آپ اگر خود کو شاباش نہیں دیں گے نا تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی. خوشی چاہیے اور خوشی اپریسیشن میں ملتی ہے. ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے. فرض کرے میں آج آپ کا یہ امجد صاحب بڑا زبردست پروگرام ہے اور بڑا اس میں ابھی جیسے آپ نے مجھے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کہ آپ اس کی کتاب کی تیاری کر رہے ہیں, تو میں سوچ رہی تھی کہ اچھا پہلی دفعہ کسی کتاب میں بھی چھپوں گی, تو میں نے بڑا خود کو نا ایسے اچھا یہ اب میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, یہ ایکسائٹمنٹ ہے. تو اس طرح کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی ایکسائٹمنٹس ڈھونڈیں اور اپنے آپ کو خوش کریں. خوشی ڈھونڈنے کے لیے لطیفے سنانا بھی ضروری ہے, ضرور سنیں. آپ اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, جب کوئی نظر آتا ہے نا آپ کو کہ اس نے آج اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا یہ اچھا لگ رہا ہے, جیسے مختلف ابھی کیا ہوتا ہے کہ بچے چونکہ گھر رہ رہے ہوتے ہیں تو 4 دن نہاتے نہیں ہیں, تو جس دن نہا لے تو اس دن اس کو شاباش دیں, اسے کہیں کہ یہ روز بھی مل سکتی ہے اگر تم روز نہا لو. تو اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کو اپریشیٹ کریں. اپریسیشن بڑی ضروری ہے, اس سے زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے, سوچ بدلتی ہے. اور بہت سارے لوگوں کو اگر لفظوں سے اپریسیشن دینی نہیں آتی تو کم از کم وہ اپنے ایکشن سے دے سکتے ہیں, کسی عمل سے دے سکتے ہیں. پیرنٹس اکثر دیتے ہیں اس طرح کی, جیسے کسی بچی نے بہت اچھی سی چائے بنائی ہے تو اس دن پیرنٹس کہیں گے کہ آج میری بیٹی نے بہت اچھی چائے بنائی ہے تو آج ہم اس کو باہر سے آئس کریم بھی کھلا دیں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. اپریسیشن سے مجھے اب ایک اور خیال آ گیا کہ کہیں ہمارا وقت ختم ہونے سے پہلے, بالکل سیشن میں جانے سے پہلے ان کو اپریشیٹ کریں جو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس وقت دیکھ رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ ہم لے آئیں. ضرور, بالکل ضرور ہے. ہاں جی, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو, ورنہ میں کچھ کمنٹس ابھی تو خیر مجھے سارے کارٹون والے, دل والے, پھولوں والے مل رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ہارٹس اینڈ فلاورس, اٹس ریئلی پلیزنٹ ٹو می. اور اگر کسی کو کچھ لکھا ہوا کمنٹ آیا ہے تو وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. محمد ساجد صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں والسلام, اللہ پاک سلامت رکھے. ملک حیدر بھور دیکھ رہے ہیں, عنایت اللہ ڈا دیکھ رہے ہیں, محمد شفیق گیلانی ایڈوکیٹ ہیں, اللہ وسایہ گرچانی صاحب ان کا اپنا ماشاءاللہ ایک چینل ہے, کام کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, بڑے ووکل ہیں. اسد خان صاحب دیکھ رہے ہیں, سید مہدی زمان صاحب دیکھ رہے ہیں, سید ریاض جاذب صاحب این جی او سیکٹر میں بڑا کام ہے ان کا, اور ہمارے روزنامہ خبریں کو ڈی جی خان میں دیکھتے ہیں, بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. ساجد ملک صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں. عثمان فاروق میرا اپنا بیٹا دیکھ رہا ہے آپ کو, بار بار وہ ساری چیزیں سن رہا ہے اور مجھے یقین ہے وہ ان چیزوں کو سمجھے گا اور آگے بڑھے گا. نعمان ساجد دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ڈیئر سر امجد صاحب, وسیب کا نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان, آپ کا خواب اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. بے شک ہمارا خواب ہے, ہمارا نوجوان ہمارا خواب ہے, ہم اس کو لے کے چلیں گے, آپ جیسے لوگوں سے ملوائیں گے, آپ جیسے لوگوں کو اپنی بچیوں سے, تاکہ ان سے انسپائر ہوں اور اپنی زندگی میں ایک بہادر سے آگے بڑھ سکے اپنے فیلڈ. اور یہ اندر سے بہادر بننا ہے, اندر سے ان کا خوف ختم کرنا ہے. ڈاکٹر محمد افتخار صاحب دیکھ رہے ہیں, عنایت اللہ اور نعمان ساجد صاحب, عثمان بلال گرچانی ایڈوکیٹ ہیں, یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. سعید اللہ شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ ملتان کے ہمارے سماجی کارکن ہیں. سعید اللہ شیخ آپ جانتی ہیں ان کو. بالکل, اور بہت شکریہ.
मलिक गुलाम शबीर इस्लामाबाद से देख रहे हैं, ये माशाल्लाह इन्होंने भी अपने एक प्रिंसिपल की बात को रात हमारे साथ जो शकील पिताफी साहब थे, प्रोफेसर शकील पिताफी, शायर, अदीब, दानिश्वर, क्लासिकल और बड़ी कितनी जबानों पर उनको हमारे राजनपुर से उनका ताल्लुक है। तो उस प्रोग्राम में वो ये गुलाम शबीर बता रहे हैं कि जी मैंने एक दफा उनकी बात सुनी थी, उन्होंने कहा भाई अपनी हट्टी लगा लो, नौकरी से बेहतर है सरकारी से। बिल्कुल, ये तो मैं खुद भी कहती हूँ। वो कहता है मुझे समझ आ गई और आज मैं इस्लामाबाद में एक मेडिसिन फर्म का सीईओ हूँ मैं इस वक्त, गुलाम शबीर भुट्ट। देख लें ये कामयाब कहानियां। लतीफ खान साहब आपको देख रहे हैं, ये हमारे इंतजामिया में बहुत बड़े ओहदे पर फायज है माशाल्लाह, हमारे साथ होते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं। असद खान गुपांग साहब कहते हैं, और गुड पर्सनैलिटी आपका कह रहे हैं। मूसा खान कैसरानी साहब देख रहे हैं, ये एडवोकेट हैं। अरसलान शाहिद साहब, हसनैन रियाज साहब, लतीफ खान कहते हैं कूल। फैज मस्तोई साहब देख रहे हैं, हमारे समाजी सेक्टर में बड़ा काम है। बख्त अली अंजुम मजारी साहब, तौकीर रियाज साहब, मोहम्मद इमरान लाशारी साहब कहते हैं गुड वर्क, और फैज मस्तोई साहब कहते हैं डिसेंट पर्सनैलिटी। साइमा खान, असद खान गुपांग साहब देख रहे हैं, वो तारीफ कर रहे हैं। साइमा अली, इनको तो सही करे, मेरा नाम साइमा अली है। साइमा अली मैंने लिखा भी है। आज हमारे साथ तारिक महमूद साहब आपको देख रहे हैं, ब्यूरो चीफ है आज इस्लामाबाद में, और पीटीवी में भी रहे हैं, आपको याद होगा तारिक महमूद चौधरी साहब, हमारे बहुत एंकर पर्सन भी हैं, और नेशनल प्रेस के सदर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, और बड़ा नाम है इनका, और इनकी खिदमात हैं सहाफियों के लिए। शायद अंजुम साहब ये खानेवाल से आपको देख रहे हैं, हमारे मीडिया के दोस्त हैं। अकबर पाशा साहब देख रहे हैं। अब्दुल रशीद साजिद मरकजी अंजुमन ताजरान के ओहदे पर फायज है माशाल्लाह, पाकिस्तान लेवल पे। अब्दुल रशीद साजिद साहब कहते हैं ग्रेट, और जनाब वो आगे भी दिल का निशान बना रहे हैं। अच्छा, ये वसीम जोया साहब ने कुछ लिखा है जो मुझसे पता नहीं वो कहाँ से देख रहे हैं। मैं अभी आपको सारे अकबर पाशा साहब कहते हैं सरायकी में बात करें, तो मैं तो ये समझता हूँ उर्दू हमारी असा सरायकी भी गाल कर गई थोड़ी सुना दिवाई ने कोई गाल कह नहीं सारे जेड़े वसेब वाले जी सरायकी भी आप बोले हैं। सरदार अता थोड़ा कोई गाल कह नहीं जी में आवे। वो मैंने कुछ चीजें सीखी हुई है, वो मैं बोलूंगी। आप बोल रहे अभी से शुरू कर दे। वसीम ठहरन मुझे शाकिर साहब ने सिखाया है। शाकिर साहब आगे आ रहे हैं, और ये कहते हैं जी वसीम जोया साहब कहते हैं हम दुबई से देख रहे हैं, ठीक है। सैयद रियाज जाजिब साहब कह रहे हैं कि जेंडर स्टडी, वाह क्या बात है, बहुत कम खवातीन जेंडर स्टडी करती हैं। साइमा अली, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, ट्रेनिंग के शोबों में आप टीओटी भी होंगी। जेंडर को मैंने बहुत पढ़ा है, और कुछ मखसूस शोबा जात में टीओटी बने हैं, अभी पाकिस्तान ट्रेनिंग को शोबा को ही नहीं समझते। उमैर खान गुडजा, उम्मे हानी देख रही है, सईद खान दा देख रहे हैं, अब्दुल रशीद साजिद साहब, आसिफ खितरान साहब आपको देख रहे हैं, वो बहुत खुश हैं, कहते हैं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तारीफें कर रहे हैं, कहते हैं जी आप इतने अच्छे गेस्ट ले आते हैं। वो स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान भी रहे हैं, आजकल इस्लामाबाद में हैं, पता है आपको। और रियाज जाजिब साहब कहते हैं मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं वो भी सुना दूं, कहते हैं अमजद डार साहब मंजे हुए हैं, कहते हैं मंजे हुए एंकर हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़ी बात, माशाल्लाह। उमर काटिया साहब, अफसर मलक साहब, अरसलान इकराम चंगवानी साहब हमारे खबरें से देख, सज्जाद खोखर साहब देख रहे हैं, आपके उस्ताद हैं, आप उनको उस्ताद का दर्जा देती है हमेशा। सज्जाद खोखर साहब वो भी आपको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल उनके बारे में बिल्कुल हमेशा देते हैं, हमेशा बहुत कमाल इंसान है वो, कमाल है। उन्होंने भी अपनी दुनिया खुद पैदा की है, बिल्कुल ऐसे है। मैं हमेशा कहती हूं कि इंशाल्लाह अगले मेहमान हमारे जो नेक्स्ट वीक में होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी आएंगे इंशाल्लाह हमारे साथ, इंशाल्लाह जरूर। और वो बहुत कमाल मोटिवेशनल स्टोरी है, और मुझे खुद बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल बहुत काबिल इंसान है वो। मीर अहमद कामरान मगसी देख रहे हैं, वो खुद मेजबान हैं, एंकर हैं एक प्रोग्राम के। आसिफ खितरान साहब आप बहुत शानदार प्रोग्राम कर रहे हैं, डासा वसेब के बाकमाल लोगों से तफसीली मुलाकात करा रहे हैं, आप बाकमाल लोग हैं। सैमा अली साहबा आपको मैं वसेब रहा हूँ। अरबाज खावर साहब, तल्ला फारूक मेरा दूसरा बेटा वो भी देख रहा है, छोटा, वो भी आपको बड़ा खुश हो रहा है कि आप ये जो है आंटी मेरी जो है ना बहुत सी चीजें मैं बता रही है। कंवर फहीम साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कंवर फहीम साहब ये देख रहे हैं, बहुत अच्छे नौजवान है और इन्होंने बहुत कम अरसे में अपना नाम बनाया है। जनाब AR नजर अब्बासी काजमी साहब देख रहे हैं, साइमा एज ए गेस्ट, शी ओन वेरी रिफाइंड एंड बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, विश हर ऑल। मंसूर अहमद मशहूरी साहब देख रहे हैं, फाजिलपुर से ये हमारे दोस्त हैं। राना सईद साहब देख रहे हैं, जाम अहमद अली देख रहे हैं, खलील फारूकी साहब फ्रांस से आपको देख रहे हैं, डा साहब, और वहां से आपको सलाम भी दे रहे हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह,
शमशेर अली मज़ारी साहब रुझान से देख रहे हैं, ये हमारे सियासी शख्सियत है माशाल्लाह, ये वहाँ से आपको रुझान से। फ़हीम खान देख रहे हैं जी, खलील फारूकी कहते हैं माशाल्लाह गुड वर्क, दोनों को सलाम। राना तुफैल जो हैं ये हमारे एडवोकेट हैं, शुजाबाद में कोई 5 दफ़ा सदर बने हैं पंजाब अपने बार के शुजाबाद बार के, और अब भी आगे आगे जाना चाहते हैं। तो ये हमारे भाई अल्लाह ताला आसानियां दे। सैफुल्लाह सुरानी साहब देख रहे हैं, ये हमारे आपको वापडा में इस वक्त बड़े आला होते पर माशाल्लाह, वो भी आपको देख रहे हैं। मोहम्मद अकाशा, मोहम्मद सलीम गौरी माशाल्लाह, सलीम गौरी कहते हैं सदा सलामत रहें जनाब। और जनाब और माशाल्लाह रहमतुल्लाह रफीक मज़ारी साहब, सिकंदर हयात गुपांग साहब, अताउल्लाह साहब, फ़हीम अब्बास खान, राजिश नामा आपको देख रहे हैं जी, हमारे ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आजकल रहीम यार खान लियाकत पर होते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। बिल्कुल, मेरी मुलाकात भी है राजिश साहब से, बहुत जबरदस्त इंसान है। आप 2-4 फिक्र सराकी में बोले, हमें वो मुतमैन हो जाएंगे हमारे दोस्त। मैंने अभी बोला था ना जो मैंने शाकिर साहब से सीखा है। वो एक फिक्रा बोला है। अच्छा, शहाब हुसैन मज़ारी, शबाब मज़ारी देख रहे हैं आपको रुझान से, ये भी माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहरियार खान, सज्जाद अहमद साहब, हसनैन अहमद मदनी, अस्सलाम वालेकुम। शाकिर हुसैन शाकिर, वो मैं तो कहता हूँ उस्तादों के दर्जे में हैं। किताब नगर, बेशक उनकी किताब नगर के बारे में मैं ये कहता हूँ, वो एक ऐसा आस्थाना है जहाँ पर बहुत से भूले भटके प्यासे और बड़े बड़े नाम जो है वहाँ आकर वो जो है ना वहाँ पर सस्ताते हैं, बैठते हैं और एक नया हौसला लेकर उठते हैं। और मैं भी, आप यकीन करें, मैंने शाकिर साहब से बहुत सीखा है। और कुछ तो उनको पता भी नहीं है, 80% का उनको पता ही नहीं है कि मैं सीखा हूँ, बाकी 20% का उनको है कि मैं कहता हूँ मैं सीखता हूँ आपसे हमेशा। और वो भी हमारे इंशाल्लाह, उनको भी हमने लाना है, मेरी रिक्वेस्ट है। और वो कहते हैं जब आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह आपके साथ आऊंगा। जरमीना बलोच कहती हैं वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जरमीना। अमजद अशरफ कुरैशी साहब ये खुद बहुत शो होस्ट करते हैं, बड़े वहाँ पर हमारे क्लब इस्लामाबाद से, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत अच्छा इनका जो है अंदाज है, ये वहाँ से आपको देख भी रहे हैं और सलाम कर रहे हैं। हुसैन अहमद मदनी कहते हैं ग्रेट मोटिवेटर। और जनाब हमाद खान अमेरिका से देख रहे हैं, अमेरिका न्यूयॉर्क से प्रोफेसर है, वहाँ पढ़ाते हैं, बीजी खान का ताल्लुक है, शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, और वहाँ से आपको न्यूयॉर्क से बैठे देख रहे हैं और सलाम कर रहे हैं। और जनाब सरदार मुरीद साहब हमारे सोशल यहाँ पर वर्कर हैं और बड़ा इनकी कंट्रीब्यूशन है, लोगों से ताल्लुकात बनाते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। सरदार मुरीद खान दृशक, साहबजादा जहांगीर फरीद साबिक सदर बार रहे हैं माशाल्लाह, मेरे क्लास फेलो हैं, मुझे उन पर फख्र है हमेशा। और बड़े रहे हैं, चेयरमैन ये रहे हैं, सियासी उनका एक है, और वो वैसे पीर भी हैं साथ साथ, वो भी आपको देख रहे हैं। पीर भी है, पीर कह के मुझे डरा रहे हैं। नहीं, आपको देख रहे हैं। आपका एक फिक्रा होता है ना कि जी आप जो है ना, या तो फिर हमारे साथ जो है ना आप सियासतदान बने या पीर बने, एक काम करें। याद है आपने कहा था सियासतदान बने या पीर बने, आप बात होती नहीं है। पीरी वाला भी लेते हैं ना वो प्लेटफॉर्म, फिर जो पीर होते हैं उसके साथ तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया। सियासतदान भी और पीर भी है। अख्तर खान डा साहब देख रहे हैं, सैयद इफ्तिखार अली गिलानी साहब कहते हैं बहुत उम्दा, सलामत रहे। ख्वाजा जिया सदीकी साहब हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो देख रहे हैं। वो माशाल्लाह डाहा ब्रादर जियो बबर शेर भाई। हमाद खान साहब के जी आ गई है तहरीर, वो बड़ा अच्छा लिखते हैं, प्यार करते हैं हमारे हर मेहमान के साथ। न्यूयॉर्क में बैठ के वो कहते हैं मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत मजा आता है। कहते हैं उन सड़कों में मैं जब चला रहा होता हूँ गाड़ी, फिर प्रोग्राम देख रहा होता हूँ तो फिर मजा आ जाता है। वो कहते हैं दौरे हाजिर में जिंदा रहने के लिए हमारी बहनों और बेटियों को मुआशरती पाबंदियों की परवाह किए बगैर जिंदगी का पहिया चलाने में अपना हिस्सा डालना होगा। वालिदैन को अपनी बेटियों पर एतमाद करना होगा और फिर कहीं जाकर हम जदीद दौर के मुश्किल हालात का सामना कर सकेंगे। साइमा अली एक रोल मॉडल हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये किताबें लिखते हैं तो फिर माशाल्लाह इनकी तहरीर। असद दाऊदी साहब हमारे जर्नलिस्ट हैं, डीजी खां के बड़े रहनुमा हैं साफियों में, वो देख रहे हैं आपको। वसीम जोया साहब बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और जनाब फारूक सियाल साहब देख रहे हैं, अफराम शुजाबाद, हसनैन अहमद मदनी साहब देख रहे हैं, अजहर खान डार साहब, वसीम जोया दुबई से, अल्ताफ नवाज मस्तोई साहब, जैनब फारूक मेरी बेटी देख रही है आपको। देखिए मेरी बेटी भी माशाल्लाह आपकी बेटी को अब आपकी बेटी होस्ट करेगी इंशाल्लाह, और अगर वो नहीं, हाँ बिल्कुल करेगी, और अगर नहीं करेगी तो उसे कहना है कि मुझसे सीखे। नहीं बिल्कुल अपने बाबा से सीखे, लेकिन हाँ
نہیں آپ नहीं तो से भी फिर इंशाल्लाह लाइव सेशन। अल्ताफ नवाज मस्तोई साहब कहते हैं माशाल्लाह ग्रेट मैडम सैमा जी, और मोहम्मद बहुत आतिफ शुक्रिया, इस्माइल क्यूट मैडम, वसीम जोया कहते हैं थैंक सराकी यू। बहु मिठी ते प्यारी जबान है, और जुबैर रशीद कहते हैं जहर पीर से ARY न्यूज से रिपोर्टर जुबैर रशीद साहब देख रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, बहुत मेहरबानी। माशाल्लाह, मोहम्मद उमैर कहते हैं बहुत खूब। जुबैर अब्दुल्ला खान तगा देख रहे हैं, हमारे भाई हैं ये भी। फरुख खान पिताफी साहब माशाल्लाह, खालिद हुसैन, फैज मशहूरी, जहद बाजवा साहब, मुजीब अहमद साहब हमारे बुजुर्ग हैं, टी हाउस के रुकन भी हैं, और मुजीब बिल्कुल, साहब और बहुत अच्छा वो दुआएं देते हैं हमेशा, हर अच्छे काम की बहुत पजीराई शुक्रिया, करते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अल्लाह इनको सलामत तादेर रहें, सलामत रखे, तादेर सलामत आमीन, रहें। आमीन, मोहम्मद आमीन। साजिद साहब देख रहे हैं, मोहम्मद साजिद कहते हैं सलाम बोथ टू यू। मोहम्मद साजिद साहब भी हमारे वालेकुम समाजी अस्सलाम। आपको याद आ गया होगा, रहीम यार खां में आजकल ये काम कर रहे हैं साजिद साहब, बहुत अच्छा इनका वर्क है इस सेक्टर में। मोहम्मद आतिफ इस्माइल, मैं देख भी रहा हूँ सुन भी रहा हूँ। जुबैर बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला खान, ये अच्छा और लगा जनाब कि सुन भी रहे हैं। सुन भी अभी रहे हैं, तक हाँ सब देख सिर्फ रहे देख नहीं रहे। थे। MS गुरचानी साहब देख रहे हैं, कहते हैं वेरी नाइस। रबनवाज चिश्ती साहब, मोहम्मद साजिद कहते हैं दोनों प्यारे दोस्त। मोहम्मद साजिद कहते हैं शी कैन बहुत स्पीक शुक्रिया सराकी, शी कैन स्पीक सराकी। आप हुण सराकी सुनाओ इन्हें को। अच्छा जनाब, जी हाँ, मुल्तान बेच 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 हाँ लेंगी यहाँ। हाँ अलाओ, मुल्तान रंग है जियो, मुल्तान रंग वाले कहते हैं जियो। शमशाद अहमद साहब हमारे चेयरमैन हैं DG खां प्रेस क्लब के, और इंतहाई जबरदस्त रोशन चेहरा है हमारी सहाफत का। वो माशाल्लाह, कहते हैं माशाल्लाह, दोनों काबिल एहतराम शख्सियत सलामत रहें, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। रोजनामा जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। दुनिया से उनका ताल्लुक है, ब्यूरो चीफ हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मोहम्मद साजिद, जुग जुग जियो प्यारे दोस्तों। मुनव्वर खुर्शीद साहब, मुनव्वर खुर्शीद साहब भी आपको याद आ गए होंगे जी, वो अल्लाह दी बिल्कुल अमान याद है जी। साढ़े मान सलामती के खैरा। रुखसाना मुबारक साहब आपको देख रही हैं, आजकल रहीम यार खां में हैं, आपको पता है उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं, वो भी हमारी इंशाअल्लाह मेहमान बनेगी बहुत जल्द। रुखसाना यकीनन, मुबारक यकीनन, वो देख रही हैं, क्योंकि खवातीन के हवाले से उनका बड़ा काम है, देहातों में, रूरल एरिया में बहुत किया है बिल्कुल। उन्होंने। मोहम्मद साजिद कहते हैं मार्फत से आशना है सैमा अली। लियाकत डार साहब जबरदस्त, खान साहब ये इसरार अहमद इनको मोहम्मद साजिद साहब से ये सरेआम करने की बात तो थोड़ी होती है। अच्छा, ये इसरार अहमद साहब भी देख रहे हैं, देखिए आज बड़े आपकी बहुत वजह से शुक्रिया, इसरार साहब आया मेरे साथ, वरना मुझे लिफ्ट नहीं कराते थे ये पहले ना। बहुत हमारे शुक्रिया। रेडी इसरार चौधरी की आवाज कौन नहीं जानता। बिल्कुल इसरार चौधरी साहब को जानती हूँ, बिल्कुल। जब नहीं जानता था तो मैं इनको सुनता था, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैंने कहा इनको मिलूंगा, फिर शाकिर साहब ने मुझे मिलवाया इनसे। सही सही। असद गुपांग साहब जो हैं वो कहते हैं जबरदस्त। तैयब दरेजा साहब कहते हैं जबरदस्त। अली सुखनवर साहब बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, नाम है, आपको पता है, वो देख रहे हैं। बहुत लायन नईम शुक्रिया। अहमद अराई साहब देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत कमाल इंसान है अली सुखनवर कमाल साहब, और बिल्कुल हमारे मैंने इनसे भी सीखा है। इनको इनको खैर वो तो इतने बच्चों को, इतने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो मैंने एक दफा जिक्र किया था कि मैं अपना एक रिसर्च आर्टिकल इनसे वो इंग्लिश में सही करवाने के लिए आई थी। तो ये मैंने इनसे बहुत सीखा है। वो होता है कि कभी कभी आपका सामना उतना नहीं होता, लेकिन जो अच्छे खुशबूदार लोग होते हैं ना, उनकी खुशबू मिलती है। उनमें सहमत बात पता क्या है, इनमें आजिज़ी बहुत है, असल में हम्बल बहुत है। बहुत अली बहुत सुखनवर ज्यादा, हम बहुत जितना अल्लाह हम्बल ने हैं। उनको जितना अल्लाह ने उनको दिया है ना, वो इतना वजन में है कि बस हर वक्त झुके ही रहते हैं, और बड़ा अल्लाह बड़ा ताला, उनका काम। अल्लाह सलामत इंशाल्लाह रखे, हमारे अल्लाह ताला और हमारे बरकत वो दे। अगले इंशाल्लाह वो भी हमारे मेहमान बनेंगे, उनकी मेरे साथ कमिटमेंट है इंशाल्लाह, क्योंकि हमें ऐसे ही यकीनन। लोग चाहिए। साद जफर साहब देख रहे हैं, ये माशाल्लाह नौजवान है, बिजनेसमैन है, अपना अपना नया रास्ता तलाश कर रहे हैं जिंदगी के। और अली सुखनवर साहब कहते हैं मुल्तान की समाजी और अदबी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हवाला सैमा अली। देख लें ये तो खैर, ये तो ऐसा होता है कि उनका कभी कभी जब उस्ताद कोई ऐसे लफ्ज बोलते हैं ना, मैं कुछ लोगों के लिए सेंटी हो जाती हूँ। जैसे हौसला कभी जब हाँ बिल्कुल, जब मुझे कभी सजाद जहानिया साहब जो है वो कभी मेरी तारीफ करे, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगले कई सालों की डोज मिल गई है मुझे। और आप हवाओं में उड़ना शुरू हाँ कर बिल्कुल, मैं उड़ना शुरू हो जाती हूँ। और इसी तरह अली सुखनवर साहब का आज मेरे जब खुद भी मैंने पढ़ा है, अभी जब आप बोल रहे थे, तो यकीन जानिए कि हर रोज बिल्कुल। लिखते हैं और हाँ इतना जी, अच्छा जी। आगे चले, हम रह न जाए, हमारे और दोस्त फयाज अहमद डाह वो देख रहे हैं जी, सदा सलामत रहे बहुत दोनों शुक्रिया, शख्सियत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। और रजब अली डाह कहते हैं गुड। आमिर शहजाद सदीकी साहब मुल्तान, फरजंद जी, मुल्तान, ऐसी शख्सियत जो लोगों को जोड़ती है, ब्रिज का काम करती है। और यकीन जानिए बिलाशुबा।
اور ملتان میں میری محبت میری پہچان عامر شہزاد صدیقی کے بغیر ناممکن تھی. عامر شہزاد صدیقی نے مجھے راستہ دکھایا جہاں مجھے شاکر حسین شاکر بھی ملے, وہاں مجھے آصف کتوان ملے, سیما علی ملی, اور ایک ایسا سلسلہ اللہ نے دیا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. یہ بڑی محبتیں ملی, لیکن یہ کریڈٹ جو ہے عامر شہزاد صدیقی کو جاتا ہے. نو ڈاؤٹ وہ بہت ہی قابل انسان ہیں, اور کچھ چند جو اس خطے میں اچھا بولنے والے اور با علم اور باعمل انسانوں میں سے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. بہت اچھا, کئی کتابوں کے رائٹر ہیں, اور انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ انشاءاللہ ہم ان کو بھی لیں گے اپنے ساتھ, ان کے تجربات سے اپنی نوجوان نسل کو. اسد خان گپانگ سر, سیما بی بی کو میرے سلام دینا. سلام جی, اسد السلام ورحمۃ اللہ, سلامت رہیں آپ. گپانگ کے آپ سلام قبول کریں. ممتاز ڈا صاحب دیکھ رہے ہیں, کرم حسین دریشک صاحب, عامر شہزاد صدیقی کہتے ہیں راجن پور ملتان کے 2 بڑے حوالے. ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑ کے میں بھی اس حوالے میں آ گیا. نہیں, آپ تو بالکل ہیں ایک بڑا حوالہ, لیکن آپ کے پروگرام کی وجہ سے آج مجھے اتنی ساری ستائش مل رہی ہے. چلو مزے لیں جی آپ. آج نا تاجر ضیاء کہتے ہیں ماشاءاللہ آج ہم نے پروگرام کا فارمیٹ ہی بدل دیا ہے. آپ آج ہم نے نا اس کو یہ بنا دیا, یہ گپ شپ میں بھی جائے, موٹیویشن بھی. آپ نے باتیں ہی ایسے کی ہیں تو اس سے موٹیویشن ملے ہمارے. محمد ساجد کہتے ہیں معرفت کا وجود ہی ادبی تربیت سے ہوتا ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بے شک. محمد ابو بکر کہتے ہیں ماشاءاللہ. محمد یاور حیات صاحب دیکھ رہے ہیں, ممتاز اللہ. اسد خان گپانگ کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے. اور شمشاد احمد خان ہمارے جو چیئرمین ہیں پریس کلب کے, اور میرے لیے انتہائی قابل احترام, ان کا صحافت کا جو مثبت پہلو ہے, میں نے بہت کم لوگ جو دیکھے ہیں وہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. جنوبی وہ کہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب کی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا گیا. فاروق بھائی مبارکباد. بہت مہربانی شمشاد صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی محبت, آپ کی رہنمائی شامل حال رہے. سلامتی اور دعائیں دونوں معزز شخصیات کی. ساجد ضیاء کہتا ہے مکرم خان آ گئے ہیں جی, گریٹ. ہمارے چینل 5 روزانہ خبریں کے جو اثاثہ ہے اس وقت مکرم خان, ہمارا ینگ جو ہے اور کیوٹ نوجوان اس وقت کام کرتا ہے. یقین کریں ایسی رپورٹیں نکال کے آتا ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتی. یعنی دیکھیں جن کا پیشن ہوگا نا وہ ایسے کریں گے. یہ پیشن سے کام کرتا ہے, جنون سے کرتا ہے, اور یقین کریں میں ہمیشہ اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, ملتا ہوں جب بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور بڑا محبتیں کرتا ہے. فدا حسین دستی صاحب جدہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس طرح یہ تو اب سلسلہ چلتا رہے گا. میں چاہوں گا کہ ہم اس کو اختتامی بات کی طرف لے جاتے ہیں, کیونکہ 1 گھنٹے کا سیشن ہمارا ہو گیا ہے, اور لوگوں نے کیسے برداشت کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کریں برداشت, کیونکہ بات اچھی ہوتی ہے, پیغام ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے ہر روز ایک نئی شخصیت کے ساتھ. ان کو بتانا ہوتا ہے کہ اٹھو اور اپنے چراغ جلاؤ, ان آندھیوں میں جلاؤ. آج یونیورسٹیاں نہیں ہیں, آج سڑکیں نہیں ہیں, آج ہاسپٹل نہیں ہیں اگر ہمارے وسیب میں, تو 40 سال پہلے بھی اختر خان گرچانی ہمارے علاقے سے آئی جی بنا, ہمارے ہی علاقے سے لوگ نکلے. ڈاکٹر نجمہ شاہین کوسا شاعر ہے, ادیبہ ہے, دانشور. آپ کے سامنے میری بہت اچھی شاعرہ ہیں. وہ کہتی تھی 8ویں میں مجھے پتا تھا کہ شاید میری شادی نہ ہو جائے, لیکن اس نے ہمت کی اور ڈاکٹر بنی, اور آج یقین کریں کہ 20 سے بھی زیادہ عہدے ہیں اس کے پاس پورے پاکستان میں. اکیڈمی ادبیات, کئی کتابیں, تو گائنی کی پریکٹس بھی کر رہی ہیں, لوگوں کی خدمت بھی کر رہی ہیں, کئی زبانیں وہ جانتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو آپ اپنا پیغام دیں, یہیں پر اس کو ہم ختم کریں. بہت ہاں, اب وہ ہمیشہ جو بات سب کرتے ہیں کہ میرا پیغام بھی محبت ہے, اور محبت آپ پہلے خود سے کرنا سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس محبت کو پھیلائیں, کیونکہ انسان وہی دوسروں کو دیتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. تو اپنے اندر کو محبت اور خوشی سے بھریں تاکہ باہر بھی وہی دیں آپ, اور سلامت رہیں جہاں رہیں. اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں, صحت مند رہیں گے تو خوشیاں زیادہ اچھی لگیں گی. بہت مہربانی. 3 نام آ گئے, آپ کا بہت زیادہ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. 3 نام ہے, اس کے بعد شکریہ میں آپ کا قبول کروں گا. محمد سلیم درباری صاحب, کیسی شخصیت ہے, متحرک ماشاءاللہ, ہمیشہ پذیرائی کرتے ہیں کام کرنے والوں کی. وہ کہتے ہیں گڈ سر جی. اور طیب شاہ صاحب, یہ ہمارے ہارٹی کلچر کی بہت بڑی اتھارٹی ہیں, فیصل آباد سے ہے. آپ یقین کریں یہ سی او ہیں, اور ان کا کام جو ہے پورے ملک میں اس کو نیشنل لیول پہ جانا جاتا ہے. اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نیا انداز, بہت خوبصورت پروگرام. اور جناب محمد ابو بکر کہتے ہیں میرا بھی سلام پیش کریں, اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت مہربانی. السلام ابو بکر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, میں یہاں ابو بکر صاحب کی پکچر دیکھ کے مجھے خیال آ رہا ہے کہ میں نے سول ڈیفینس کو, بالکل مجھے یاد ہے کیونکہ میں نے سول ڈیفینس کو بھی جوائن کیا, اور بہت ساری چیزیں میں نے نہیں بتائی بیچ میں.
یہ اس لیے بھی کہ ہمارے اس پہ بھی کبھی بات کریں گے، والنٹیئرزم سسٹم ہوتا ہے سارا جس پہ آپ اپنی سروسز دیتے ہیں. آپ سے ہمارا جو سیشن ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میرے وسیب کو ہمیں آپ کی بہت ضرورت ہے اور آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، میری خواہش ہے کہ یہاں پر سب کی ہم دیکھیں، آپ کو یہاں لا نہیں سکتے، آپ یہاں آ کے کوئی بات نہیں کر سکتی، کتنے لوگ ہم اکٹھے کریں گے. اب آپ جہاں بھی ہوں گی، ہم لوگوں کو روزانہ 1 گھنٹہ ملواتے ہیں آپ جیسے لوگوں. بالکل بہت کمال کام کر رہے ہیں آپ. انہوں نے راستے میں اپنے راستے سے دیواریں خود توڑی ہیں، راستے کے پتھر ہٹائے ہیں اور پھر آگے بڑھے ہیں. اب تو پتھر ہٹے پڑے ہیں. اب میں نوجوانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ پتھر ہٹ گئے ہیں، اب آپ چلنا تو شروع کریں. آپ کے راستے میں وہ پتھر نہیں ہیں جو آپ نے کھائے ہیں، جو آپ کے راستے. بالکل، کیونکہ ہمارے جو بحثیت قوم ایک چیز ہے، ہم جلدی چینج کو قبول نہیں کرتے، تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اب زندگی میں جلدی جلدی تبدیلیاں آتی ہیں اور کبھی جلدی موسم بدلے گا، کبھی جلدی حالات بدلیں گے، تو آپ کو فوراً اپنے آپ کو ڈھالنے کی تربیت اپنی کرنی چاہیے کہ نئے آنے والے حالات کے مطابق خود کو ڈھالیں اور اسی کے مطابق پھر آگے زندگی. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے 1-2 دوست ایسے اور آ گئے ہیں کہ میں کہتا ہوں وہ رہ نہ جائیں. خواجہ صالح صاحب جو ہیں، یہ حاجی پور کے ماشاءاللہ وہاں کا ان کے پاس گدی بھی ہے اور بڑے خوبصورت اچھے پیارے اب اور مجھے ملنے پتہ تھوڑا سا خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے، کبھی پیر آ رہے ہیں، کبھی گدی آ رہی ہے. کچھ نہیں ہوتا، وہ باہر کا وہ کہتے ہیں کہ بڑا آپ دم درود تو نہیں شروع ہو جائے گا. اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو جو ہے دعائیں دے رہے ہیں. جزاک اللہ. دیکھیں جی، ان کی دعاؤں کے بغیر بھی اللہ پاک نے ان کو مرتبہ دیا ہے. دیکھیں جو سیاست کرتے ہیں، جو پیری مریدی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یقین جانیے یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا ہوئے ہے. بالکل سب نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. سب نے آپ پیر نہیں بن سکتی، آپ پیر نہیں بن سکتی، میں نہیں بن سکتی، تو اللہ کی طرف سے جی جس کو اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے وہ آگے لوگ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے بہت مہربانی. میں وسیب کے دوستوں کا سب کا شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں روزانہ، ہم ان کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ لیتے ہیں، چاہے زبردستی لیتے ہیں جیسے لیتے ہیں، لیکن میرے پاس جو فیڈ بیک آ رہی ہے وہ کہتے ہیں نہیں بہت اچھا کام ہے، کیونکہ یہ کام ہے اس میں مہم اخلاص ہے اور استخلاص ہے کہ کرنا ہے نیک نیتی سے اور آگے بڑھتے جانا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل آپ کو کامیاب کرے. اور میرے لیے بھی بالکل یہ باعث اعزاز تھا. آپ نے مجھ سے جب بات کی تو میں نے کہا انشاءاللہ جلدی ہی جب بھی میرے پاس وقت ہوگا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہمیں اندازہ خود بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو اس وقت جیسے چینل لوگ چینج کرتے تھے نا، اسی طرح یہ سب جو کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی چینج کرتے ہیں. تو اگر کوئی بات ایسی نہیں، اگر کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے تو وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں. اگر جو ہمیں سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا یقیناً انہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہمیں سنا ہے. اور یہاں امجد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کے یہ جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں جو اس خطے کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو فائدہ ہو. تو اس میڈیم کو اس وقت اس پینڈیمک میں سب سے اچھا کام کر رہے ہیں آپ یہی کہ لوگوں کو اس میڈیم کے ذریعے جوڑ رہے ہیں. سلامت رہیں اور اس طرح محبتیں بکھیرتے رہیں آپ. بہت مہربانی. انشاءاللہ کل ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. وسیب کی ایسی شخصیت جس کا وسیب سے ملنا بہت ضروری ہے، اس کو ہم آپ کے ساتھ ملائیں گے اور ہم مل بیٹھ کر پھر باتیں کریں گے کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں، ہمارا وسیب آگے بڑھے. بہت مہربانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.